الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت بنی نوع انسان سے بالعموم اور امت مسلمہ سے بالخصوص اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے، اللہ ان کے لیے یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ایمان والے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. وہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلم امہ کے لفظ سے متعارف کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ توقع کرتا ہے، اللہ انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان اور اسلام کا عہد اور اقرار کر لیا ہے تو پھر تم اپنی عملی زندگی میں اپنی مہار لگام اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو. اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جب اللہ تعالی ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کیجئے اس پر. قرآن مجید کے مطالعہ میں، اس کی آیات بینات میں جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ آمنا باللہ، آمنتو باللہ. ہم میں سے ہر ایک مسلمان، مرد اور عورت اور ہماری امت مسلمہ، ہمارا اللہ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لائے. آپ دیکھتے ہیں نا، استاد طالب علم کو یا عالم ایک عام مسلمان کو پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ آمنتو باللہ.
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही। मैं ईमान लाया हूं अल्लाह पर, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। अब अल्लाह ताला हमसे कहता है, ऐ वो मुसलमानों जो ये अहद करते हो, जो ये इकरार कर चुके हो, जो मेरे साथ रिश्ता ईमान और इस्लाम बांध चुके हो, मैं तुम्ही उसी रिश्ते के हवाले से, उसी ताल्लुक के हवाले से तुमको मुखातिब करता हूं और तुमको हुक्म देता हूं। तुम्हारे ईमान के माना ही ये है कि मेरा खिताब होगा, तुम्हारा अमल होगा, मेरा हुक्म होगा, तुम्हारी इत्तिबा होगी, मेरा कुरान होगा, तुम्हारी इताअत होगी। सो आप कुरान मजीद की सारी आयतों पर नजर डाल ले, जहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई बहुत बड़ा हुक्म नाजिल फरमाया है, अल्लाह ताला ने वहां मुसलमानों को ए ईमान वालों कह के मुखातिब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, तुम तो मेरे हो, तुम्हारा मेरा ताल्लुक है, तुमने मुझसे अहदे वफा बांधा है, तुमने मेरे साथ वादाए ईमान और इस्लाम किया है, सो मैं तुमको उसी रिश्ते से मुखातिब कर। इस खिताब में बहुत मोहब्बत भी है, अल्लाह की तरफ से बहुत प्यार और शफकत भी है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा मलजमा और तंबीह भी। ऐ ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। अब जो ईमान वाले, जो इस्लाम वाले अल्लाह की न मान रहे हों और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न मान रहे हों, फिर यहां रुक कर हमको सोचना है, क्या हम ईमान और इस्लाम वाले हैं? क्या हम अपने आप को मिल्लत इस्लाम पर, उम्मत इस्लाम में शामिल करने का जो दावा कर रहे हैं, क्या हम उसमें सच्चे हैं? अल्लाह ताला हमें यह हुक्म देता है, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। वला तवल्लौ अन्हु, ऐसी कामिल अकमल मुकम्मल इताअत करो कि किसी भी मसाला में, वो मसाला तुम्हारा फर्दी हो, तुम्हारा जाती हो, तुम्हारा जमाती हो, तुम्हारा सियासी हो, तुम्हारा तालीमी हो, तुम्हारा कानूनी हो, कोई मसला हो, ला तवल्लौ अन्हु, तुम किसी मसाला के अंदर अल्लाह से और रसूलुल्लाह से मुंह न मोड़ो, पीठ न फेरो। ये कुरान मजीद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। शुरू दिन से इताअत के साथ आगाज करो। वला तवल्लौ अन्हु, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजारो। व अंतुम तस्माऊन, तुम सुनते हो अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, कुरान की आयात, हदीस का बयान, तुम्ही दावत पेश की जाती है, तुम्हारी तालीम और तरबियत अल्लाह करवाता है। अंतुम तस्माऊन, तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है, तुम पर बयान किया जाता है। ला तवल्लौ अन्हु, ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह से और रसूलुल्लाह से मुंह न मोड़ो। हम देखें आज क्या हम अल्लाह की इताअत करते हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं? मेरे भाइयों, इस्लाम हर मुसलमान को मुखातिब करता है। इस्लाम हर मुसलमान का मसला है, उसका सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मसला उसका इस्लाम है और इस्लाम इताअत के साथ है। अल्लाह की कसम, बगैर इताअत के इस्लाम नहीं है, वो सिर्फ नाम है। हम रख लेते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता। मोटी बात, एक मोटा मेयार
جس کو عام فہم آدمی، کامن مین جس کو سمجھ سکتا ہے، جس کو عام عقل کا آدمی کیپچر کر سکتا ہے. اسلام اطاعت کا نام ہے. اگر میری اور آپ کی اطاعت اللہ کی نہیں تو قسم باللہ ہمارا اسلام اللہ نے قبول نہیں کی. پھر وہ گنتی کا اسلام تو ہو سکتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ملک ہے. ان میں بسنے والے 1.70 ارب مسلمان ہیں. مگر کیا یہ مسلم ہے؟ کیا یہ مطیعین ہے؟ کیا یہ متبعین ہے؟ کیا انہوں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر رکھا ہے؟ نہیں. پریکٹیکل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ نام کے مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے اپنا کام، اپنا عمل، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی سیاسیات، اپنے معاشیات، ان تمام امور میں اللہ کو اور رسول اللہ کو چھوڑ. میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا ہم اپنے ملکوں میں اپنے اللہ کی مان رہے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ فیصلہ اس پر ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، جس کا ختنہ ہو گیا، جس کا عقیقہ ہو گیا، جس کا نکاح پڑھایا گیا، جس کا جنازہ پڑھ ہو گیا، وہ مسلمان. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اطیعوا اتبعوا، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہیں ویسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح تم نہ بہیو کرنا جو یہ عادتیں بد اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہاں ہم سنتے ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اطاعت. ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں، کیا آج ہماری حالت ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے؟ ہمارا اسلام آباد اسلام سے آباد ہے. ہمارا پنجاب اللہ کے دین سے آباد ہے. ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہماری منڈیاں، ہمارے گھر بار، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، ہمارے قانونی انتظامی ادارے، کیا یہ سب اللہ کی تابع ہے؟ اللہ کے رسول کے تابع ہے؟ اللہ اکبر. یہاں اگر ہم اپنے آپ کو ذرا روک کر سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی قسم یہ بات مشکل نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی اسلام کی نہیں بلکہ کافروں کے قریب، مسلمانوں سے دور ہے. ہماری زندگی کفر کے قریب، اسلام سے بعید. ہمارا حال ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ سے دور. ہماری محبتیں، ہماری تعلق داریاں، ہماری دوستیاں، ہماری پسند، ہماری ناپسند سب کافر کے معیار اور کافر کو ماڈل بنا کر ہے. چاہے ہمارا صدر ہو، چاہے ہمارا تھانے دار ہو، چاہے ہمارا چپڑاسی ہو، ہماری لائکنگ، ہمارا پریفرنس، ہماری ترجیحات، ہمارا اختیار، ہمارا ماڈل، ہمارا سیمپل، ہمارا آئیڈیل، ہماری لائکنگ سب کافروں کی. اللہ کی قسم کفار. ہمیں چہرہ وہ پسند ہے جو مائیکل جیکسن کا ہے، ہمیں تہذیب وہ پسند ہے جو بل بش کی ہے، ہمیں قانون وہ پسند ہے جو یونان فرانس کا ہے، ہمیں نظام وہ پسند ہے جو امریکہ بے ایمان کا ہے، ہمیں سسٹم وہ پسند ہے جو اللہ کے دشمنوں کا ہے. ہماری ایک ایک چیز اللہ کی قسم آج اسلام سے دور، کفر کے قریب.
یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کا جائزہ نہ لے سکیں یا آپ اس کو سمجھ نہ سکیں. ہمارا مکمل ڈھانچہ، ہمارا لاہور ہو، ہمارا پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، ہمارا ترکی انقرہ استنبول ہو، ہمارا قاہرہ مصر بغداد ہو، ہمارے جتنے ملک ہیں، ہماری جتنی حکومتیں، جتنی جماعتیں، جتنی سیاستیں، اللہ کی قسم اللہ کے باغی، اسلام کے دشمن، یہودیوں کے غلام، انگریزوں کے قریب. جبکہ اللہ ہمیں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا، دیکھو مسلمانوں ویسے نہ ہو جانا جیسے یہودی اور عیسائی. اور آج ہم بالکل ویسے ہی ہیں. یہودیوں کی خصلتیں اللہ نے قرآن مجید میں گن گن کے کھول کھول کے بیان. اللہ کی قسم ہم یہودیوں کی خصلتیں دیکھ لیں اور اپنی کرتوتیں دیکھ لیں. ہم قرآن مجید میں یہودیوں کے جرائم جو اللہ نے بیان کیے ان کو دیکھ لیں اور اپنے سمن آباد کو، اپنے فیصل آباد کو، اپنے اسلام آباد کو، ان ساری آبادیوں میں اپنی بربادیوں کو دیکھ لیں. آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں. جب ہم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کو صدر بھی ویسا ہی دیتا ہوں جو یہودیوں سے پیار دے دیا نا. آج ساری قوم رو رہی ہے، یہ بی اے کی شرط لگا کے میری اسمبلی کو لے گیا، یہ فلانی شرط لگا کے میرا یہ برباد کر گیا، یہ وہ کر گیا. اللہ کی قسم آج دیکھو تمہارے 10 سال، تمہارے 20 سال، تمہارا نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہاری نسلیں، تمہارا ٹیلی ویژن، تمہاری صحافت، تمہاری تہذیب، آج تم پر اللہ نے وہ صدر مسلط کر دیا جو کہتا ہے مسلمانوں سے نہیں، افغانوں سے نہیں، طالبانوں سے نہیں، کشمیریوں سے نہیں، میری یاری، میری دوستی امریکہ بے ایمان. آج وہ ہم پر مسلط ہے. سو قانون، سارے نظام، سب سسٹم، سب وہیں سے آ رہے ہیں. وہیں سے یاد رکھو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اس زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ گنگا اور بہرا ہے الذین لا یعقلون، جن کو نہ عقل آتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ اسلام کا علم حاصل ہوتا ہے، نہ اللہ کے دین پر عمل ان کو نصیب ہوتا. شر الدواب، دواب کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں. بدتر، سب سے بدترین کون ہے؟ الصم البکم، وہ گنگا اور بہرا منافق مسلمان، الذین لا یعقلون، جس کو نہ عقل ہے، جس کو نہ سمجھ. میرے بھائیوں یاد رکھو ایمان و اسلام یہ اقرار و اعتراف بھی ہے. بھائی تو کون ہے؟ کہ جی میں تو مسلمان ہوں. بھائی مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہاں چپ. آپ دیکھیے نا، ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں ہم مسلمان. اگر وہ اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں ہمارے پلے کیا ہے. پھر ہم سوچیں ہمارے پلے کیا ہے. اگر ہمیں سائل اگلا سوال پوچھ لے بھائی مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں، ذرا آپ ہمیں بتلائیں کہ مسلمان کون ہو. کیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، کیسا اس کا مہرہ ہوتا ہے، کیا اس کی بود و باش ہوتی ہے، کیسا اس کا رہن سہن ہوتا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہوتا ہے، اس کی آل اولاد کیسی ہوتی ہے، اس کا سمن آباد کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی لیونگ کیسی ہوتی ہے. بتلائیے ہم کسی کو بتلانے کے قابل ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اللہ کی قسم آج جو ہماری حالت ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال بیان کرو. تازہ ترین صورتحال کیا بیان کرے؟
وہ جو پرانی صورتحال ہم نے اختیار کی ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام کو یتیم سمجھا، مسجدوں کو ہم نے قید خانے سمجھا، ہم نے سینمے آباد کیے، ہم نے منڈیوں میں سود چلایا، ہم نے گھروں میں فحاشی لائی، ہم نے کالجوں میں کافروں کا نظام تعلیم پڑھایا. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جن کی ہم نے تہذیب اختیار کی آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکے. آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے. مسلمان ذلیل و رسوا ہے. مسلمان کی عزت، اس کی عصمت، اس کی چادر، اس کی چار دیواری، اس کی سرحد، اس کا کشمیر، اس کا فلسطین، اس کا پاکستان، سب انڈر پریشر نہیں، کافر کے کلچ میں ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار ننگا کر کے سارے حنفیوں، حنبلیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں سے کہتے ہیں آؤ اگر تم غیرت مند ہو، تمہارے اندر کوئی گرم خون ہے تو آؤ اپنی بیٹیوں کو ہمارے جوانوں سے چھڑاؤ. جہاں جب ان کا جی چاہتا ہے اللہ کی قسم وہ مسلمانوں کے گھروں پر، ان کی عزتوں پر اپنے غنڈوں کو چڑھا کر امت مسلمہ کو للکارتے ہیں. بولو مسلمانوں، تمہارے پلے کوئی دم خم، کوئی جان ہے؟ دیکھ لو، فلسطین پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے. ہے دنیا میں کوئی آواز؟ اور لاہور کے امن پسند پڑھے لکھے لوگوں اور اس ملک کے ظالم حکمرانوں، انتظامیہ کے ہرکاروں، مجاہدوں کو دہشت گرد کہنے والوں، یہودیوں کی غلامی میں جینے والوں، بتلاؤ فلسطین پر قبضہ مکمل کر کے رات 2 بجے اللہ کی قسم 16 سال سے لے کر 40 سال تک کے مردوں کو نکال کر وہ لائنوں میں لگا لیتے ہیں اور گھروں میں وہ یہودی فوجیوں کو ڈال دیتے ہیں. بولو مسلمانوں، تمہارے اندر 1 ارب 70 کروڑ 64 ملک، تمہارے جنرل، تمہارے فیلڈ مارشل، تمہارے شہنشاہ، تمہارے ملوک، تمہارے صدور، تمہارے وزیر اعظم، تمہاری اسمبلیاں، تمہاری جماعتیں، آؤ اللہ کی قسم تمہارے اندر غیرت کا کوئی ایک قطرہ خون کا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. کہتے ہیں جی نہیں، جو ملک بولے گا، جو جماعت بولے گی، امریکہ اس کو دہشت گرد کہہ کے مارے گا. اور کشمیر، اللہ اکبر، پاکستانی اگر وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کو جائیں تو ساری دنیا کے صحافتی ادارے اور ساری دنیا کے سیاسی ہرکارے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ شدت پسند ہیں، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑ لو، ان کی لانچنگ بند کرو، ان کا راشن بند کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان کے دفتروں کو بند کرو. یہ حالت ہے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ ظلم اتنا بڑا نہیں رہا جو کشمیر میں ہندو کر رہا ہے. یہ ظلم اس سے بڑھ گیا جو پاکستان میں امریکہ کا غلام مسلمان آج پاکستان میں. پورا ایجنڈا ہے پاکستان کو اسلام کی فوٹنگ سے، اسلامی پچ سے ہٹا کر کافروں کی پچ پر لے جانے کا مکمل ایجنڈا ہے. مکمل ایجنڈا ہے حکمران کے پاس، پاکستان کو اسلام کی پچ سے ہٹا کر اس کو کافروں کے کیمپ میں لے جا کے کھڑا کر. شروع دن سے مجھے اتا ترک پسند ہے، مجھے کتے پسند ہیں، کتوں کی نسلیں پسند ہیں، یہودیوں کے نظام پسند ہیں، مجھے فیملی پلاننگ پسند ہے، مجھے سیکولرزم پسند ہے. پوری کوشش کے پاکستان کو اسلام کی پچ سے اتار کر، اس کو اسلام کی راہ سے ہٹا کر، اس کو یہودیوں کے پول میں اور کیمپ میں جا کے کھڑا کر. آپ بھی گواہ ہیں انشاءاللہ. ہم کوئی بات الزامن نہیں کہہ رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی کرتوت ہے.
कुत्ते उठा के तस्वीर उतारी, अतातुर्क को लीडर मनवाया, माना, बयान किया, सेकुलरिज्म को मुल्क का निजाम करार दिया, खानदानी मनसूबाबंदी, मुसलमानों की नस्लें कुचलने का प्रोग्राम बढ़ाया ना सब कुछ। औरतों को बाहर, मर्दों को खुड्डे। हुकूक निस्वा की तंजीमें बनवाकर मदारिस और मसाजिद और मौलवियों और आलिमों और दीनी जमातों पर क्लच डाल दिया। हुकूक निस्वा की तंजीमें लाओ, औरतों को नंगा करो, इनको बाहर लाओ। 37% पहले हल्ले में, फिर फीसदी बढ़ाते जाओ। जो पर्दा छोड़कर नौकरी करने जाए, गंदी मेहरान में लेट करती लाहौर में फिरे, खुद गाड़ियां ड्राइव करे, मंडियों में जाए, दफ्तरों में जाए, उनको और कर्जे दो। जो बच्चे मारने पर, खामद की नस्ल मिटाने पर तैयार हो, उसको रुखसतें दो। जो फैमिली प्लानिंग का गंदा इश्तहार बने, उसको रियायतें दे दे के आगे लाओ। सारा कुछ आपके सामने है, रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है, बयान में उनके बयान है, और उनके पीछे काफिरों का दिया हुआ ये एजेंडा है, जिस एजेंडे को मॉनिटर करने के लिए हर महीने 2-2, 4-4 बड़े बड़े काफिर वुज़रा आके इस्लामाबाद का दौरा करते हैं। कभी कॉलिन पाउल आता है, कभी कोई टोनी आता है, कभी टोमी आता है। हम कहते हैं जालिमों, हमारे टोमी तो 4 टांगों वाले थे, वही काफी थे। तुम कमबख्तों ने 2-2 टांगों वालों ने, टोनियों ने आके जो गंद डाला, ये पाक मुल्क इसको कैसे संभाल सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा? है ना, समनाबाद में हमारी कोठियों में हमारे भाइयों ने वो चिट्टे चिट्टे रंग के छोटे छोटे कद के 4-4 टांगों वाले पाल रखे हो। अब 2 टांगों वाले आ रहे हैं। हमें कहा जाता है इनका एहतराम करो, इनके खिलाफ कोई जुबान आवाज न खोलो। हम कहते हैं कुरान को पढ़ लो, अल्लाह कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब, फमसलुहु कमसलिल कल्ब। हम तो नाराज ना हो कि हम कुत्ते का जिक्र करते हैं काफिर के साथ। अल्लाह की कसम, कुरान में रब रहमान कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब, बस इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल। उलाइका कल अनआम, ये जो आज तुम्हारे हीरो बने मुसलमानों, ये काफिरों के हरकारे अल्लाह कुरान में कहता है उलाइका, ये कल अनआम है, ये तो जानवरों की तरह, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी बदतर। आज की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? वो पाकिस्तान को इस्लाम के एजेंडा से हटाकर, मुसलमानों की मदद से हटाकर, कश्मीर के जिहाद को रोल बैक करके, अफगानिस्तान पर यू टर्न मार के, सारी साबिका 30 साल 3 दहाइयों की पॉलिसियों से स्टेप बैक होकर वो सीधे सीधे पाकिस्तान के पाक मुल्क को अमेरिका के पुलिस कैंप में खड़ा करना चाहते। सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान को चौधरी मानो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हिंदुस्तान के मुतालबे और दबाव तस्लीम करो। हिंदुस्तान के दिल्ली में बैठे हुए मुशरिक वाजपेयी को राजी करो, तब दबाव पीछे हटाएंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दबाव बदस्तूर बढ़ाते जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी। और याद रखो, काफिरों का मिजाज है, वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अगर मुसलमान सामने से कुव्वत के साथ खड़ा हो जाए तो अबू जहल हमेशा दब जाता है। जो मिजाज उस दौर के अबू जहलों का है, अल्लाह की कसम वही मिजाज इस दौर के अबू जहलों का है। अगर मुसलमान काफिर के दबाव के सामने दब जाएगा तो काफिर मुसलमान की छाती पर चढ़ेगा, घर घर को रौंदेगा। आज पूरे पाकिस्तान में अमेरिका की टीमों के दफ्तर खुल रहे हैं। भावलपुर से जुमा पढ़ा के वापस आ रहा था,
8 बड़े बड़े लंबे टैंकर ट्रक, उन पर तरपालें डाली हुई, सलीब बनी हुई। हर एक ट्रक में वायरलेस सेट लगा हुआ है। जेनवा के और यूएनओ पलीत के वो ट्रक है, मुसलमानों के लिए सलीबियों की भीख है, मुसलमानों के लिए सलीबियों की घटिया मदद है, और उन ट्रकों पर बड़ी बड़ी सलीबें बनी। मैंने साथी से पूछा, जरा रोक के किसी ट्रक को देखो तो। उसने गाड़ी साथ लगाई, कहता जी ले जाने वाले तो मुसलमान हैं। एक ड्राइवर से बात की, वो कहता जी हम तो नौकर हैं, ये काफिरों ने माल भेजा है, मुसलमानों को भीख फेंकी। घटिया अदना मदद पर, सूदी कर्जों पर, गंदे लालच पर मुसलमान को धोखा देकर आज काफिर इस अजीम मुल्क को इस्लाम से खींच रहे हैं। इसको उम्मत मुस्लिमा से हथियार है। बहुत दबाव है, दावत जमाअतुल दावा को न बोलने दो, बड़ा दबाव है, अल्लाह की कसम बहुत दबाव। जमाअतुल दावा का जलसा ना होने दो, इनके जलसे से सैटेलाइट पर फिल्में चलेंगी, बड़े लोग आते हैं, लाखों कारकुन हैं। जब ये लाहौर में माल रोड पे मीनारे पाकिस्तान पर जमा होते हैं, अमेरिका सैटेलाइट से देखकर इस्लामाबाद की गिच्ची दबा लेता है, गर्दन दबा लेता है। जमाअतुल दावा के जलसे ना होने दो, दावत को मिटा दो, मदरसे बंद करो, ऑर्डिनेंस पैकेज लाओ, मौलवी की जुबान पर पैरे बिठाओ, इस्लाम की तालीम और तरबियत को घटाओ, निजाम तालीम में हाफिज के 20 नंबर भी चुरा लो। हाँ मेरे भाइयों, 20 नंबर देते थे हाफिज कुरान को, 20 नंबर, एजाजी रियायती 20 नंबर। क्यों? कि जी इसने 30 पारे याद किए हैं तो इसको 20 नंबर दे दो। ऑर्डिनेंस आ गया है लाहौरियों, तुमको तो फिक्र है ना अपने इलेक्शनों का, अल्लाह की कसम उनको फिक्र है तुम्हारे हाफिजों का। हाफिज के लिए 20 नंबर की सहूलत भी इन जालिमों से बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी वापस ले। 20 रियायती नंबरों की रुख्सत छीनी जा रही है। जितने कॉलेजेस थे हुकूमती, उन कॉलेजेस में आपके बच्चे बेटे पढ़ते थे। कहीं कहीं इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, 100 नंबर की इस्लामियात है, 100 नंबर की अरबी है, उसके साथ साथ कुछ सीरत है, कुछ तारीख है, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री है। आज वो सारे कॉलेजों को 53-56 कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके, हुकूमत से छीनकर प्राइवेट सेक्टर को देकर प्राइवेट मालिक बनेंगे कॉलेजों के। उन प्राइवेट मालिकों के पीछे यहूदी होंगे, अकलियतें होंगी, मुर्दार होंगे, बेईमान होंगे, इस्लाम के दुश्मन होंगे, खत्म नबुव्वत के दुश्मन होंगे, अल्लाह के बागी मुसलमानों के आदू वो पीछे होंगे, आगे चेहरे दूसरे होंगे। इन कॉलेजों को खरीद खरीद कर आज वो तुम्हारे निजाम तालीम को मुकम्मल बदलने की साजिश कर। आपको नहीं पता ना, अभी आप तो यही समझ रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ स्टूडेंट्स का हंगामा होगा, कुछ प्रोफेसरों का बलवा होगा, 4 दिन में बात ठंडी हो जाएगी। याद रखो इसके पीछे साजिश क्या है। इन सारे कॉलेजों को, तुम्हारे 56 तालीमी इदारों को नेशनलाइज किया हुआ था, डी नेशनलाइज करके वो प्राइवेट सेक्टर को देकर तालीमी इदारों की मलकियत, जाहिरन कोई मियां साहब होंगे, कोई ट्रस्ट होगा, कोई आदी साहब होंगे, कोई बड़ा ताजिर होगा, पीछे उनके यहूदी कंपनियों का माल होगा। तालीमी इदारों में खींच खींच के इस्लाम की बुनियाद को, तसव्वुर को मिटाया जाए। आज समनाबाद के चौधरी साहब, हाजी साहब, मियां साहब, वो अपनी बेटी को उस कॉलेज में नहीं भेजते जहां लड़के पढ़ते हो कि जी नहीं, बीए तक तो मैम नहीं भेजता ना,
ہم نے اتنا سوچا تھا کہ جی بی اے کے بعد لڑکیاں بھی اچھی بڑی سمجھدار ہو جاتی ہیں، لڑکے بھی بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اگر کوئی جوڑ گانٹھے گا، کوئی عشق لڑائے گا تو شاید شادی کرے گا، پیچھے پیچھے کچی عقل کے ہوتے ہیں، بدکاریوں سے رسوا ہوتے ہیں۔ سو ہم اپنے جو تھے وہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول تک مخلوط کو ایجوکیشن نہیں رکھ رہے تھے، اب وہ کالجوں کو پرائیویٹائز کر کے سیکنڈری ایجوکیشن، سیکنڈری لیول سے بھی کو ایجوکیشن۔ ہم نے برداشت کیا نا پنجاب یونیورسٹی کو، ہم سمجھے کہ جی نہیں، ماسٹر لیول پر تو سارے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب محمد کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی ہمارے ماسٹر لیول یونیورسٹیوں میں ہوئی، ہم نے برداشت کیا۔ آج ہمارے میٹرک لیول کے اسکولوں میں کچے ذہن کے، کچی عمر کے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ وہ مخلوط نظام تعلیم تمہارے ملک میں، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے سینوں پر، تمہاری چھاتیوں پر، تمہاری داڑھیوں پر، وہ تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بچوں کو مخلوط تعلیم میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ بالکل جیسے ہندوستان میں مڈل اور میٹرک لیول میں مخلوط تعلیم ہے، زنا اور ڈانس اور بدکاری انتہا درجے کی ہے، بہن ہی اسی طرح وہ تمہارے پاکستان میں، جس کو تم جعلی پاکستان کہتے ہو، تم نے پاک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، آج وہ اس کو پورا پلیت کرنے کی مکمل کوشش میں مشغول ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی، کل جمعہ کا دن اخباروں کی سرخی کیا تھی؟ چھوٹا کنبہ اختیار کرو، خاندانی منصوبہ بندی پر چلو۔ ملک کا صدر اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے، یہودیوں کی دوستی نبھاتے ہوئے، امت محمد کو اپنے بچوں کے قتل پر ابھار رہا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں تم زبان بند رکھو، ہمیں فیملی پلاننگ کرنے دو۔ فیملی پلاننگ کیا ہے؟ امت محمد کی اولادوں کا قتل۔ سارے اخبارات نے چھاپا، ٹاپ لیڈ، خاندانی منصوبہ بندی، چھوٹا کنبہ اختیار کرو۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں پکا مفتی ہوں، نہیں، اس فتوے کے پیچھے یہودی بیٹھے، وہ مسلمانوں کی نسلوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل بے ایمان کو یہ فکر ہے کہ عربوں کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، امریکہ شیطان کو یہ فکر ہے پاکستان کی آبادی زیادہ بڑھتی ہے، ہندوستان کے ہندو پنڈت کو یہ فکر ہے، برہمن کو یہ فکر ہے محمدیوں کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، محمدی معاشرہ پھر بھی نکاح کرتا ہے، نکاح سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہندو اور یہودی معاشرہ زنا کرتا ہے، زنا سے بربادی اور اجاڑا۔ دیکھ لو، جو زنا کرتا ہے وہ بچہ نہیں چاہتا، وہ چوری کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے، وہ اپنے جرم کا اثر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کوئی زانی اس زانیہ سے اپنا نطفہ بچے کی شکل میں واپس نہیں لینا چاہتا۔ زانی کیا چاہتا ہے کہ جس عورت سے وہ زنا کرے، کل 9 مہینے کے بعد وہ عورت اس کے زنا کا آئینہ اسے نہ دکھائے۔ زانی یہ چاہتا ہے کہ جس عورت سے وہ زنا کرے، وہ عورت 9 مہینے کے بعد اس زنا کا نتیجہ اس مرد کی گود میں لا کے نہ ڈالے۔ زنا اولاد کا دشمن، زنا، فحاشی، بدکاری، یہ سب انسانیت کی آبادی، انسان کی افزائش، انسان کی نسل کی بڑھوتری کی دشمن۔ یہ بدکاروں، چوروں، گنہگاروں کا ٹولہ شراب پینا چاہتے ہیں، الحمرا تھیٹر میں رقص کرنا چاہتے ہیں، یہ پرل کانٹیننٹل میں بدماشیاں تو کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ اپنے زنا کے نتیجے میں بچے نہیں چاہتے۔ سو فیملی پلاننگ، گولیاں، ٹیکے، چھوٹے بچے کم خوشحال گھرانا اور نس بندیاں اور کیا کیا لائگیشن، وہ سارا گٹر اور گند پاکستان پر تھوپنے کی کوشش۔ گندے نعرے، گندے سلوگن، سبز رنگ کے بورڈ، سبز رنگ کی گولیاں اور ٹھیکے، تمہارا بیڑا غرق، لعنت اللہ علی الظالمین۔ او ظالمو، تم تو اتنے بے غیرت ہو، اتنے جاہل ہو، اللہ کی قسم آج تک میرے سامنے کھڑا ہو وہ انسان جو یہ کہے کہ میں نے کسی بندریا کو، کسی کٹیا کو اپنا
بچے مارتے دیکھا ہے، لاؤ کوئی ایک مثال۔ ایک آدمی کہنے لگا میں نے آج عجیب بات دیکھی۔ میں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہتا میں نے چوزے نکالے تھے، بلی چوزوں پر حملہ کرتی تھی، مرغی بلی کے پیچھے دوڑتی تھی اپنے بچے بچانے کے۔ کہتا میں حیران رہ گیا کہ مرغی جس کو بلی جب چاہے کھا جائے، مرغی بلی پر جھپٹ رہی ہے کیونکہ بلی مرغی کے چوزوں پر حملہ ہوا۔ آپ اس گلی میں سے گزرے جہاں کسی کتیا نے بچے دیے ہوں، وہ کتیا جو عام طور پہ کاٹتی نہیں تھی، جب وہ اپنے بچے 4-6 پلے دے دیتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے راہگیروں سے دشمنی مول لیتی ہے، ہر ایک پر بھونکتی ہے، اپنے بچوں کو بچانا چاہتی۔ آج کا یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا گندا نظام، اللہ کی قسم آج کا انسان اس حیوان سے بدتر ہے جو اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے اپنے صوفہ، اپنا بنگلہ، اپنی کٹلری، اپنی کروکری، اپنی ذلت، اپنی لپسٹک، سرخی، پاؤڈر کے لیے اپنے بچے قتل کرنا چاہتے۔ مشرک ہے، اللہ کی قسم مشرک ہے، وہ میرے بھائیوں مشرک ہے جو فیملی پلاننگ کرتا ہے، مشرک۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی شدید بات، شرک کیسے ہو گیا؟ میں بتلاؤں؟ تمہارے صدر نے کہا چھوٹا کنبہ اپناؤ، بڑے کنبے سے بے روزگاری آتی ہے، بڑے کنبے سے فقراہت آتی ہے، غربت آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے۔ آج جو اپنے بچے قتل کرتا ہے، جو فیملی پلاننگ پر عمل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہتا کہاں سے کھلاؤ گے، کیسے پالو گے؟ اللہ کہتا نحنو نرزقہم وإیاکم، او ظالم تو اپنے آپ کو پالنے کے قابل تھا؟ ہم تجھ کو بھی پالتے، اس کو بھی پالتے، تو نے ہمیں رب نہیں مانا، پالنہار نہیں مانا، جو پلاننگ فیملی پلاننگ کر کے بچے دو ہی اچھے۔ اللہ کی قسم مشرک ہے وہ جو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو رب، ربوبیت، رزاقیت نہیں مانتا۔ مشرک ہے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ تزوجو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ کن سے نکاح کرو؟ سبز گولیوں اور ٹیکوں والیوں سے؟ خاندانی منصوبہ بندی کی پریکٹس کرنے والی عورت، بچوں سے نفرت کرنے والی مردار عورت سے نکاح، بچے کو لوری دینے سے، اس کو دودھ پلانے سے نفرت کرنے والی منحوس عورت سے نکاح؟ نہیں، ڈائن ہے وہ، ڈائن۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی، خامد سے پیار کر، خامد سے پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ خامد سے جو محبت کرے گی، اس کے نسب کو پالے گی، اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھائے گی، چھاتی سے لگائے گی، گود کھلائے گی، پگڑیوں کی حفاظت کرے گی، داڑھیوں کی حفاظت کرے گی، عزتوں کی حفاظت کرے گی، آبرو کی حفاظت کرے گی، خون کی پاکیزگی کی حفاظت کرے گی، نسب کے خالص ہونے کی حفاظت کرے گی۔ تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی ہو، الولود، ولود ولد، بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح۔ اللہ، عقل مند اس جانور کو کھونٹے پہ نہیں باندھتے تھے کہ جی یہ بھینس، یہ گائے پھنڈر ہو گئی ہے، بچہ نہیں دیتی، قصائیوں کو دینے جا رہا ہوں، گوشت کے کام کی ہے، یہ تو بیکار ہے۔ یہ بے ایمان مجرم ساری قوم کو پھنڈر بنانا چاہتے ہیں، مردار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم قاتل بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے معصوم بچوں کو جن پر دشمن بھی ترس کرے، ان بچوں کو یہ قتل کروانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تزوجو، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی ہو، الولود، بچے پیدا کرنے والی ہو۔ یا رسول اللہ ہمارے بچوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ فرمایا انی مکافر بکم الامم،
مجھے امتوں کے مقابلے میں محمدیوں کی تعداد کی ضرورت ہے. انی مکاثر بکم الامم، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، میری امت محمدیون. انی مکاثر بکم، میں چاہتا ہوں تمہارے نکاحوں سے، تمہاری شادیوں سے میری امت کے افراد زیادہ ہوں، میری تلواریں زیادہ ہوں، میرے وار زیادہ ہوں، میرے بازو اور ہاتھ زیادہ ہوں، میرے گبرو دلیر زیادہ ہوں. مجھے گرجے ڈھانے ہیں، مجھے منظر گرانے ہیں، مجھے تہذیبیں مٹانی ہے، سلیبیں توڑنی ہے، ظلم کا دنیا میں قلع قضا کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے. انی اپنے جہادیوں کی ضرورت ہے، نکاح زیادہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے ڈر سے مارو نہیں. نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی پالتے ہیں، ہم تم کو بھی پالتے ہیں. ان قتلہم، بے شک فیملی پلاننگ، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کے ان قتلہم، بے شک منصوبہ بندی، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ. ساتھ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. فیملی پلاننگ زنا کے خوف کو ختم کر، زنا کو عام کرتی ہے، زنا کی ترویج کرتی ہے، زنا کی کلچر اور سوسائٹی فیملی پلاننگ پیدا کرتی ہے. لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ان دفتروں کو برداشت نہ کرو، ان بورڈوں کو، ان نعروں کو کبھی قبول نہ کرو جو نعرے تمہارے مال سے تمہارے ملکوں پہ لکھے جائیں. یہ ہے آج کا ایجنڈا کافروں کا، پاکستان کو مارنا، آبادی گھٹانا، بچے دو ہی اچھے، بچے کم، خوشحال گھران. لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ قرآن میں کہتا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ہمارے ظالم یہ کہتے ہیں بچے کم، خوشحال گھران. اللہ کا نبی صحابیوں کو بشارت دے زیادہ بچوں کی، ہمارے حکمران ہم کو ترغیب دے تھوڑے بچوں کی. یاد رکھو جب سے مسلمان جہاد سے دور ہوا ہے اور جب تک مسلمان جہاد سے دور رہے گا، اللہ کی قسم یہ کافروں کا غلام ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہے. اسلام اسی طرح گرا پڑا رہے گا جب تک مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہاد کے ساتھ کھڑا نہیں کرے. بہت عزت کی راہ پر چل رہا تھا پاکستان. افغانستان میں اللہ رب العزت نے بہت تم کو قوت و طاقت عطا کی تھی. روس ٹوٹ گیا تھا، طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. کشمیر میں ہندوستان کی فوجوں کے خلاف تمہارے بھائی بیٹے الحمدللہ 10 سال سے لڑ رہے تھے. کشمیر آزادی کی منزلوں کو چھونے والا تھا، مگر یہ سب سے بڑی غداری اسلام کے ساتھ، کافروں کی دوستی، مسلمانوں کی دشمنی. اور آج تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں. جعلی حکمت عملی اپنا کر، جی بڑا دباؤ ہے. اچھا بھائی کتنا دباؤ ہے؟ بدر سے بھی زیادہ دباؤ ہے، احد سے بھی زیادہ دباؤ ہے. اور ظالموں کل 313 مسلمان اور ساری دنیا ابو جہل کے ساتھ، اس سے بھی بڑا دباؤ ہے تم پر. کل 18 تلواروں اور 2 گھوڑے اور ہزاروں گھوڑے اور تلواریں اور نیزے ابو جہل کے ساتھ، اس سے بڑا دباؤ ہے. کوئی دباؤ نہیں، یہ پالیسی سچی نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں. دباؤ اصل میں شیطان کا ہے، طاغوت کا دباؤ. اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں ہیں. اور یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، کافروں کی اطاعت کرنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی، رسول اللہ کی چھوڑ کر کافروں کی مان بیٹھے، برباد ہو
جاؤ گے، تنقلبو تم پلٹو گے، خاسرین خسران والے، گھاٹے والے، نہ تمہارا ایٹمی پلانٹ بچے گا، نہ تمہارا کشمیر ملے گا، نہ تمہارا مغربی سرحد محفوظ رہے گی، نہ تم مسلمانوں کو کوئی عزت دلا سکو گے، نہ اپنی معیشت بچا سکو گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا، اگر تم نے کافروں کی مان لی، تنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے میں پلٹو گے، کچھ پلے نہیں۔ دیکھ لو، جس دن افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، تم نے امریکہ سے دوستی نبھائی، افغانستان کی پیٹھ ننگی کر دی، افغانستان سے غداری کر دی، اللہ کی قسم اس دن کے ٹیکس اور قیمتوں میں اضافے جمع کر لو۔ چھوڑو باقی کرتوتے، جس دن سے تم کو امریکہ بے ایمان نے یہ جھوٹا لارا دیا تھا افغانستان کا سودا کر لو، تم کو ڈالر میں تول دیں گے، لاہوریوں اپنے پروفیسروں سے کہو، اکنامکس کے پروفیسروں سے، اس دن سے لے کر آپ ڈیٹا نکالیں، اللہ کی قسم ڈیٹا کلیکٹ کریں، تمہارا ریٹ کتنا جو ہے وہ مہنگا ہوا، تمہارے قرضے کتنے بڑے، تمہاری مہنگائی کتنی بڑی، تمہاری معیشت کتنی گری، تمہاری بے روزگاری اس دن سے کتنی ہے نا۔ لاہور میں بزنس کے ادارے، بچہ کہاں پڑھاتے ہو؟ جی میرا بچہ تو MBA کر رہا ہے، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن؟ یہودیوں کے قرضے، قرضوں کے حساب، کافروں کی دلالیاں، ان کی بھیک پر جینا، اپنی کرنسیوں کو دن بدن ڈی ویلیو کروانا، ان کے گندے ڈالروں پاؤنڈ کو ایویلیویٹ کروانا، یہ ہے تمہاری اکانومی۔ جاؤ اللہ کی قسم، جس دن تم نے افغانستان سے ہاتھ کھینچا، غداری کی، پاکستانیوں اس دن سے دیکھو آج تک تمہارا ڈیزل کتنا مہنگا ہوا، کتنی بار ہوا، تمہارا پیٹرول کتنا مہنگا ہوا، تمہارا آٹا تیل کتنا مہنگا ہوا، تمہارے قرض کی سود کتنی بڑی، اور اگر کوئی مدد کسی کافر نے تم کو دی ہو تو ثابت کرو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اللہ کہتا ہے تم بینکرپسی کے ساتھ لوٹو گے، کچھ پلے نہیں ہوگا۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، امریکہ تمہارا دوست نہیں ہے، اللہ تمہارا والی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ بہت بہتر مدد کرنے والا ہے، امریکہ بہت بڑا غدر کرنے والا ہے۔ بَلِ اللَّهُ، بلکہ کافر نہیں، یہودی نہیں، IMF نہیں، ورلڈ بینک نہیں، امریکہ بے ایمان نہیں، بَلِ اللَّهُ، بلکہ اللہ، مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا دوست اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرتا ہے۔ کر ہی رہا ہے نا افغانوں کی مدد، طالبانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد۔ ڈھونڈ لیا امریکہ نے اسامہ کو، پکڑ لیا ملا عمر کو، ختم کر دی افغانستان میں مقاومت، اب تو نہیں گولی چلتی وہاں کافروں پر۔ سوائے مسلمانوں کے قتل کے، اللہ کی قسم، افغانستان میں 28 کافر ملک کوئی بڑی کامیابی نہیں لے سکے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حالات دوبارہ مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو رہے ہیں۔ حامد کرزئی نے غلامی کی، امریکہ کے سامنے گھیسیاں کی، امریکہ کے سامنے ذلیل ہوا۔ حامد کرزئی کے گاؤں میں اس کے رشتہ داروں کی 280 لاشیں گرا کر، ان کی ننگی عورتوں کی تصویریں بنا کر امریکہ نے حامد کرزئی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ پڑھانا اپنے نوائے وقت میں، بموں سے عورتوں کے کپڑے جل گئے، ننگی عورتوں کی فلمیں امریکی بناتے رہے، گرم خون والے افغانی جلتے کڑتے رہے، حامد کرزئی روتا رہا آنسوؤں سے، اللہ کی قسم۔ جاؤ پڑھو اخبار، انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ روئیں گے، اس سے کہیں زیادہ۔ اور تمہارے بیچارے وزیر خزانہ کو ننگا کیا، کنگال رکھا انہوں نے۔ شوکت عزیز کے پلے تو ایک دمڑی بھی نہیں دی۔ وہ کمانڈر عبدالحق جس کو $5 کروڑ دیے تھے، پہلے دنوں میں اس کو طالبان نے قتل کر دیا۔ آج افغانستان کا نائب صدر حاجی قدیر، اللہ کے فضل و کرم سے انہی ظالموں کو قتل کیا۔
सगे भाई थे ये दोनों, दो कत्ल हो गए। एक कमांडर अब्दुल हक कत्ल हुआ, $5 करोड़ वसूल की थी कीमत। एक हाजी अब्दुल कदीर कत्ल हुआ जो हामिद करजई का नायब सदर। उसको लाया ना जाहिर शाह बुड्ढे को, पुराने गिद्धों को, उन पुराने मुसलमानों के दुश्मनों को लेके आया अमेरिका। अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करूंगा, मजबूत हुकूमत बनाऊंगा। उसने कहा अच्छा हामिद करजई को तो फिर मैं घास नहीं डालूंगा। अपने 6000 फौजी लेके खोस्त और गर्देश के कब्जे का उसने ऐलान किया। ये दोनों तो अमेरिकी टीम के मोहरे थे ना, करजई, हामिद और जाहिर शाह। फतन कलबू खासिरीन। अल्लाह के कुरान को पढ़ा करो मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है तुम समझते हो अमेरिका की यारी करके, अमेरिका की बात मान के तुमको कुछ मिल जाएगा? यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तुमको एड़ियों पर घुमा देंगे ये ईसाई यहूदी। यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, अगर तुमने उनकी मान ली, कोई पैकेज ले लिया, कोई उनकी स्ट्रेटेजी कबूल कर ली, क्या होगा? तुम बच जाओगे। यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तुमको तुम्हारी एड़ियों पर घुमा देंगे, मदीने से वाशिंगटन का मुंह कर दे। हो गया कि नहीं? बेनजीर भी वाशिंगटन को, शरीफ नवाज भी वाशिंगटन को, तुम्हारा ये सदर भी वाशिंगटन को, तुम्हारे सारे मुसलमानों के सब ये झूठे लारे देने वाले हुक्मरान अब मदीना को नहीं देखते, मक्का को नहीं देखते, किधर को देखते हैं? यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम। अल्लाह कहता तुमको एड़ी के बल घुमा देंगे, मदीने को पीठ हो जाएगी, गंदे वाशिंगटन को तुम्हारा मुंह हो जाएगा। फतन कलबू खासिरीन, फिर तुम खसरान देखना, बैंकरप्सी। मईशत गिर गई, रुपया गिर गया, कीमत गिर गई, तेल चढ़ गया, फलानी चीज चढ़ गई, फलानी चीज चढ़ गई, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं बचा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये बेईमान जो हमको दहशतगर्द कहते हैं, यहूदी और ईसाई, मैं इनको डाकू और लुटेरे कहता हूं। ये तुम्हारा माल सारा लूट के ले जा रहे हैं, फुट्टी तुम्हारी ले जाते हैं, चावल तुम्हारा ले जाते हैं, गंदम तुम्हारी ले जाते हैं, लोहा तांबा तेल तुम्हारा ले जा रहे हैं, और मुकाबिल तुमको कागज का जाली पुर्जा देते हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान का फ्रॉड, बैंक दौलत पाकिस्तान स्टेट बैंक का फ्रॉड, तुम्हारा ये रुपया, ये काले पीले नीले हरे नोट, 1500 के नोट, जाली करेंसियां, इन करेंसियों की कीमत तुम्हारे मुल्क के खजाने में सोने की शक्ल में नहीं, किसी यहूदी पलीत के दस्तखत गारंटी की शक्ल में पड़ी है। तुम्हारे पल्ले उन करेंसियों का सोना नहीं है जो तुम अपने समनाबाद में दुकानों पर चला रहे। साफ कहता हूं अल्लाह की कसम, ये लुटेरे मुसलमानों के मुल्कों से उनकी दौलतें समेट कर उनको पेपर करेंसी दे रहे हैं। पेपर करेंसी बोगस, पेपर करेंसी जाली। बड़े बड़े तालिब इल्म इकोनॉमिक्स के जाओ, एलए कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में, एमबीए में, बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाके प्रोफेसरों से पूछो, प्रोफेसर साहब हमने 27 अरब 25 अरब के नोट छापे हैं, क्या हमारे नोट असली हैं? लाओ जमाअतुद दावा का ये अदना खादिम, अल्लाह की कसम तुम्हारे सामने दावा करता है तुम्हारी करेंसी जाली है। जाली करेंसी वो होती है जिसके अगेंस्ट तुम्हारे मुल्क के खजाने में सोना न पड़ा। तुम्हारे खजाने में क्या पड़ा है? तुम्हारे 100 के नोट पे लिखा है ना, बैंक दौलत पाकिस्तान ये जमानत देता है कि इंदत तलब अदा किया जाएगा। करो पकड़ो किसी नाजिम को, डीसीओ को, किसी एमएनए को कि चल हमारे साथ कौमी खजाने का मुआयना करते हैं। कौमी बजट में हमने 25 अरब के 20 अरब के नोट छापे। हम वजीर खजाना से कहते हैं जरा खजाना खोल के 20 अरब की मालियत का सोना दिखा दे। और जालियों, फ्रॉडियों, मुसलमानों का माल कागजी करेंसी के साथ लूट रहे हो, मुजाहिदों को दहशतगर्द कहते हो। अल्लाह की कसम तुम हुक्मरान, तुम काफिरों के यार, तुम लुटेरे भी हो, तुम दहशतगर्द भी हो, तुम फ्रॉडियो भी हो। तुम मुसलमानों की फुट्टी को, मूंजी को, चावल को, मेहनत को, चीनी को, आटे को पेपर करेंसी के एवज बेच रहे।
مہنگائی تمہاری کیوں بڑھتی ہے؟ تمہاری کرنسی خالی پیپر، ان کے ڈالر کے اگینسٹ سونا پڑا ہے. تم سارا دن پورا پاکستان محنت کرتا ہے. آج پاکستان کے ایسٹس کتنے ہیں کہ جی فیصلہ تو ڈالر کرے گا نا، سو ڈالر بتلاتا ہے آج تمہارے ایسٹس کتنے ہیں. کیوں بھائی؟ محنت تمہارے ہاتھوں کی، پسینہ تمہارے بدن کا، مزدور تمہارے ملک کا، اور چمنیاں تمہاری فیکٹریوں کی. ڈالر کیوں ایویلویٹ کرے گا کہ ڈالر کے پاس سونا ہے، تمہارا پیپر بوگس ہے. ہم سے کہتے ہیں دعویٰ والو تم یہ باتیں کھول کے بیان نہ کرو، یہ بڑی دہشت گردی. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اسلام کی طرف پلٹو. تمہاری معیشت اسلام کے اندر ہے، تمہاری اکانومی کو اسلام اپ ٹو ڈیٹ کرے گا، تمہاری کرنسی کو اسلام اپ گریڈ کرے گا. تم اسلام کو اپ گریڈ کرو. اسلام گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ. اسلام نیچے پڑا ہوا دبا ہوا ہے، اس کو اونچا کرو. مندروں پر، گرجوں پر، کلسوں پر، ان کافروں کے سارے مندروں پر اسلام کو صلیبوں سے اونچا کرو. اس کے لیے تم کو دعوت دینی پڑے گی، تم کو خون دینا پڑے گا، تم کو قربانی دینا پڑے گی، تم کو اپنے بیٹے کٹانے پڑیں گے، تم کو اپنے بازو کٹانے پڑیں گے، تم کو کافروں سے دو دو ہاتھ کرنا پڑیں گے، تم کو دہشت گردی کے الزام دینا پڑیں گے. یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، مگر اللہ قربانیاں لے کر فائدے دیتا. کیوں بھائی؟ اللہ نے اپنے نبی سے بدر میں کچھ شہید لیے، جواب میں ابو جہل کی لاش دے دی. لے میرے نبی، تجھے بہت تکلیف دیتا تھا نا یہ ابو جہل، بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، صہیب کو گالیاں دیتا تھا، یاسر سمیہ کو اس نے قتل کیا، تجھے بڑی اذیتیں دی، تو نے قربانیاں دے دی بدر میں جہاد کی. لے پکڑ ابو جہل کی بھی لاش لے جا، عتبہ کی بھی لے جا، امیہ کی بھی لے جا، بڑے بڑے سرداروں کی 70 لاشیں، 70 قیدی، مال غنیمت اللہ نے دیا نا، پر جہاد کی قربانی کے بعد. اللہ اب بھی دینا چاہتا ہے، پر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے. ان کا ذہن دیکھتا ہے، ان کا عمل دیکھتا ہے، ان کا کردار جانچتا ہے، ان کے بچوں کا ایمان و اسلام جانچتا ہے، ان کے بوڑھوں کا اپنے ساتھ پیار جانچتا ہے. جب یہ پورے اتر آئے تو پھر اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ، جب تم میری مدد کرو گے، ینصرکم، تو میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، تم کو سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، زمین میں استحکام، حکومتوں کو دوام، تمہارے اندر قوت، سب میں تم کو عطا کروں. ہاں میرے بھائیوں، اسلام کی طرف پلٹ آؤ. دن اور حالات انتہائی سنگین ہیں. پاکستان ساری دنیا کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مسجدیں، یہ دعوتیں، یہ جلسے، یہ تبلیغ، یہ ایمان و اسلام، یہ جوش نہیں رہے. یہ جوش، جہاد، قتال، یہ قوت پاکستان کے اندر ہے. لہذا سارے امریکی، یہودی، عیسائی، برطانوی، فرانسیسی، ہندوستانی سب کہتے ہیں پاکستان کو دباؤ، پاکستان کو. یاد رکھو پاکستان ان کے دبانے سے نہیں دبے گا. پاکستان تب دب جائے گا جب تم نے دعوت و جہاد کو دبا دیا، اور پاکستان انشاءاللہ اونچا اٹھے گا اگر تم نے پاکستان میں دعوت و جہاد کو اونچا کیا. اپنے بیٹوں کا ذہن تیار کرو. اللہ نے تم کو گبرو دیے ہو تو ان کو ایف ایس سی، بی ایس سی، انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری کی غلامیوں سے نکال کر ان کو اتارو میدان جہاد میں. اللہ سے کہو یا اللہ سنگین گھڑی آ گئی، ایجوکیشن بعد میں، انجینئرنگ بعد میں، ڈپلومے، ڈگریاں سب بعد میں، آج مقابلہ کفر سے ہے. تو نے بوٹیاں دی تھی، لوتھڑے گوشت کے دیے تھے، ہم نے 17 سال کے گبرو پال پال کے تجھ کو دیے ہیں، جا ان کی مدد کر. کہو اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ یہ 2 بات کرو، مگر یہ بات تب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کو اپنی کوٹھیوں سے اپنے بیٹے نکال کے دکھائیں، اپنی کوٹھیوں، بنگلوں، ڈیوڑیوں سے، اپنے گیٹوں سے اپنے بیٹوں کے ماتھے چوم پر کر رخصت کرے. بیٹا جا، اللہ کے نام تجھ کو وقف کیا، اسلام کے لیے تلوار چلا، کافر سے ٹکرا، یہودی سے لڑ، ظلم کو ختم کر، گرجے منظر ڈھا، صلیبیں تہذیبیں توڑ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. میری مسجد کی دبی آذان کو میدانوں میں بلند کر.
وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور دنیا میں بشوں اور بلوں بے ایمانوں کی بات کو نیچا کر اپنے بیٹے اس کے لیے قربان. یہ اونچائی محمد کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذلت و گہرائی پستی یہ کافر کا مقدر ہے. یہ سربلندی محمد کا حق ہے، اسلام کا حق ہے. اسلام کو اس کا حق دینے کے لیے، کفر کو اس کی تقدیر منوانے کے لیے آج ہمارے بیٹوں کی ضرورت ہے. اللہ کو اللہ کی دین. ووٹ بینک کی نہیں، ریفرینڈم مینڈیٹ کی نہیں، الیکشنوں پر اتحادوں کی نہیں. ہاں، جہادوں پر آج اللہ کی قسم، جہادوں پر اللہ رب العزت سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کر لو گے تو انشاءاللہ پاکستان بچے گا، بر صغیر میں بڑھے گا، ہندو یہاں کٹے گا، مسلمان اونچا اٹھے گا. یہ بر صغیر اسلام کا مضبوط قلعہ پناہ گاہ بنے گا. اس بحر ہند میں کافروں کی قوتوں کو اللہ یہاں سے ڈرائے گا، یہاں سے کٹوائے گا. اللہ یہ سب کرے گا، کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ اللہ کے بندے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیٹے، ہمارے بازو، ہماری جیب کا مال، ہمارے بدن کا خون اسلام کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو شہادت پر. وما علینا الا البلاغ المبین.